अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ायज़ा बुखारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होता चला जा रहा है। बानी तहरीक इंसाफ के सोशल अकाउंट से एक मुबैना वीडियो का सामने आना और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मुख्तलिफ रहनुमाओं का उसे कबूल करना और उसके बाद बयानात को जारी करना और उसके बाद FIA का हरकत में आना और उनको नोटिस जारी करना। इसके बाद कई सवालात सामने आए कि क्या इस वक्त इस तरह के वीडियोज़ को आना चाहिए था सामने या नहीं। इससे पहले 9 मई के भी वाक़यात मौजूद हैं और उनके केसेस भी मौजूद हैं। फैसल करीम कुंडी साहब ने कल भी एक बयान दिया था और आज भी अगेन ये बात करते हुए नजर आए कि अपने खुदारा सोशल अकाउंट से इस वीडियो को डिलीट कर लें और उसके बाद आए इस मुल्क को अगर मुश्किलात से निकालना है तो हमने आपस में बैठकर इस मसले को हल करना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। वो तो दावत दे रहे हैं आगे बढ़ने की भी और ये भी कह रहे हैं कि इस तरह के बयानात से गुरेज भी किया जाए, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या होंगी। इससे पहले हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने कुछ बिल भी मंजूर किए थे जहाँ पर पाबंदी लगाने की बात की जा रही थी कि अगर कहीं पर भी कोई शख्स अगर स्टेट के खिलाफ बात करते हुए नजर आएगा या कोई भी मीडिया हाउस या कोई भी मीडिया पर्सन इस तरह की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और इसके साथ साथ सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा और उन साइट्स को बंद किया जाएगा कि जहां से इस तरह का मवाद शेयर किया जा रहा है। अब इसके बाद एक सवाल जो सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है सामने कि क्या बानी तहरीक इंसाफ जो है उनका मुस्तकबिल इस वीडियो के साथ मुंसलिक हो चुका है, क्या फैसला हो सकता है। और इस जब से सोशल अकाउंट्स की बात की जा रही है, इन सोशल अकाउंट्स की वजह से और इस वीडियो की वजह से उनके लिए कितनी मुश्किलात बढ़ सकती हैं, अपने पैनल से जानेंगे। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं आज़म चौधरी साहब, मोहम्मद निशाद अली साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहती हूँ। आज़म साहब, अगर हम बात करते हैं बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से, एक वीडियो आ जाती है मुबैना वीडियो जिस पे अभी तक स्टिल जो है वो डिस्कशन चल रही है कि इस वक्त इस टाइम पीरियड में उस वीडियो का सामने आना जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात भी करना चाहती है और अपनी मुश्किलात को ख़त्म भी करना चाहती है। उस वीडियो का सामने आना और फिर गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज़ वाज़े हो चुकी हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इवन दो सोशल अकाउंट्स हो, सोशल मीडिया हो, उसके हवाले से भी कुछ पॉलिसीज़ उनकी वाज़े हैं। आप इन्हें किस तरह से देखते हैं और बानी तहरीक इंसाफ की मुश्किलात क्या ख़त्म हो जाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक तो बानी PTI की मुश्किलात का मामला है तो मुझे तो ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही जी, और बढ़ती हुई नज़र आ रही है, कम होती हुई नज़र नहीं आ रही। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद वो किस हद तक इस वक्त हो रहा है ये सारे मुआशरे को पता है, सबको पता है। दूसरी बात यह है कि एक मुकदमा ख़त्म होता है PTI का तो उसके बदले 4 मुकदमात पीछे तैयार होते हैं। उन 4 मुकदमात में गिरफ्तारियां डाल दी जाती हैं और 9 मई का एक ऐसा वाक़या है कि पुलिस का जिस पे दिल चाहता है उसको उसमें फ़िक्स कर देती है जी। इसीलिए बार बार मैं कहता हूं कि 9 मई के ऊपर बहुत ज़्यादा शफाफियत की ज़रूरत है, क्योंकि पुलिस की या इस किस्म की लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसीज़ हैं उनकी इस किस्म की कार्रवाइयों की वजह से जो असल मुजरमान हैं उनको भी फ़ायदा पहुँच जाएगा। क्योंकि जब आप उसके अंदर थोड़ा सा भी फैब्रिकेशन करेंगे तो पूरा केस जो है वो मुतनाज़ हो जाएगा अदालत के अंदर। आपके चलान इतने मजबूत होने चाहिए कि किसी मुजरम को उसमें फ़ायदा ना पहुंच पाए। जहाँ तक इमरान खान साहब का मामला है, देखें उनके जो आखिरी 4 मुकदमात थे वो चारों मुकदमात के फ़ैसले मुतनाज़े हैं जो कि हायर कोर्ट्स के अंदर जाके वो उनका रिज़ल्ट हम देख ही रहे हैं अभी। और अभी इद्दत केस का जो फ़ैसला करना था तो जज साहब ने एन टाइम पर आके उन्होंने अपने हाई कोर्ट को भिजवा दिया जी कि आप फैसला करें कि क्या मुझे इसका हतमी फ़ैसला देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जबकि इस मौके के ऊपर जब फ़ैसला एक लिखा जा चुका है, अनाउंस करने वाला है, जज उस मौके के ऊपर केस नहीं छोड़ सकता, उस वक़्त जज को फ़ैसला करना पड़ता है। लेकिन इस केस के अंदर थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट हैं तो इसलिए उन्होंने राय मांग ली है हाई कोर्ट से। तो लिहाजा मुझे ये नहीं लगता कि बानी PTI को मुस्तकबिल करीब के अंदर कोई कानूनी तौर पर कोई रिलीफ मिल सकता है। हाँ, अब आ जाते हैं वीडियो के मामले पर। मेरा उसमें बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि जिस चीज़ से इंतशार का अंदेशा हो उस चीज़ से आपको थोड़ा सा एतराज़ अब करना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। अब इस वीडियो से अगर PTI को नुकसान जो पहुँचता, अगर मुआशरे के अंदर कोई इंतशार फैलता है या नुकसान होता है तो किसी भी सूरत मुनासिब नहीं है जी। और मैं बार बार इस चीज़ का तकाजा कर रहा हूँ कि ना सिर्फ ये वीडियो डिलीट करनी चाहिए बल्कि इसकी एक भरपूर तरीके से तहकीकात होनी चाहिए कि इस वीडियो को किस तरीके से कैसे लॉन्च किया गया और उसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। अब आगे आ जाएं सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ। हुकूमतों के पास बहुत सारे तरीके होते हैं। जो स्टेट है उसके पास एक अनलिमिटेड
مطلب پاور ہوتی ہے. لیکن ہماری عجیب یہاں پہ منطق ہے, ہماری جو اسٹیٹ ہے اس کا سارا زور وہ آواز دبانے پہ وہ نکلتا ہے. جب آپ نے کی چیزوں کو کنٹرول بھی کرنا ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ آوازیں دبا دیں, چاہے وہ میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, عوامی آوازیں ہیں, سیاسی پارٹیاں ہیں, ان کو آپ دبا کے اس مسئلے کا حل نہیں کر سکتے. اس سے بلکہ اور زیادہ معاملات خراب ہوتے ہیں اور پھر لاوے کی طرح وہ چیزیں پھٹتی ہیں. اب یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو اس وقت پابندیاں لگانے کا معاملہ ہے, بنیادی طور پر یہ بڑی دیر سے چل رہا ہے کیونکہ ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہا, اور جو قانون سازی بھی کرتے ہیں اس کے اندر ایسے قابل اعتراض وہ شکے رکھ دیتے ہیں جس کے اوپر میڈیا کو بھی تکلیف پہنچتی ہے, عام آدمی کو بھی پہنچتی ہے, تو ان کے اوپر ظاہر ہے عدالتوں میں وہ لوگ چلے جاتے ہیں. جی ایسے ہے. اب ان کا خیال ہے کہ ایک ڈیجیٹل پروٹیکشن کے نام پہ نا ایک بل لایا جائے, اس بل کو پاس کروا کے تو سوشل میڈیا کو پوری طرح کنٹرول کیا جائے. اب سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ چائنا, رشیا, سعودی عرب, گلف, ان لوگوں نے پورا اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے. اس کے باوجود وہاں پہ سوشل میڈیا کنٹرول میں نہیں ہے. ہاں, وہاں پہ جو قوانین ہیں وہ ضرور وہاں پہ لاگو ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو اس لمٹ میں رکھتے ہیں, اس لمٹ کو کراس نہیں کرتے, بلو دی بیلٹ نہیں جاتے لوگ. پاکستان کے اندر کیا ہے کہ قانون صرف طاقتور کو سپورٹ کرتا ہے اور ہر کمزور آدمی کے لیے وہ قانون جو ہے اس پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے. اگر آپ نے قوانین بنانے ہیں کسی چیز کو سدھارنے کے لیے تو پھر آپ کو اکراس دی بورڈ جانا پڑے گا, جس میں طاقتور کے لیے بھی اتنا ہی قانون ہوگا جتنا کہ عام آدمی پہ وہ اثر انداز ہوگا. لیکن اس قانون کے اوپر بھی جب یہ جو بننے جا رہا ہے اس کے اوپر بھی میرا خیال ہے سب سے زیادہ جو دباؤ آئے گا وہ میڈیا کے اوپر آئے گا. سب سے پہلے میڈیا کی گردن پکڑنے کی کوشش کی جائے گی کہ جب میڈیا کی گردن پکڑیں گے تو اوبیسلی وہ قانون جو ہے آپ کا دیکھیں پیکا قانون آلریڈی موجود ہے, یہ پیکا کی موڈیفیکیشن کر رہے ہیں, اس کی موڈیفائیڈ ایک شیپ لے کے آ رہے ہیں. اب کیونکہ آگے بجٹ آ رہا ہے, اس قانون سازی کے لیے آپ کو ظاہر ہے اسمبلی کے اندر بل لے کے آنا پڑے گا, یا تو بجٹ سے پہلے اس کو لے کے آئیں تاکہ بجٹ ایجنڈے کے اندر آپ کچھ اور چیز نہیں لے کے آ سکتے بجٹ اجلاس میں, یا تو اس سے پہلے ایک اجلاس کریں جس کے اندر اس بل کو منگل کو یا بدھ کو پیش کر دیا جائے. اگر اس سے پہلے نہیں کرتے تو یہ اس کے بعد چلا جائے گا. دوسری بات, ایک چیز اس وقت اور زیر غور ہے جو کہ میرا خیال ہے انتہائی وہ خطرناک ہے اور اس کے اوپر حکومت کو دوبارہ اس کو سوچنا چاہیے, وہ ہے پی ٹی آئی کے اوپر پابندیاں لگانے کے حوالے سے. سر میں اس پوائنٹ پہ آپ کے پاس واپس آؤں گی. نشاط صاحب کا موقف پہلے جان لیتے ہیں. نشاط صاحب, بانی تحریک انصاف کے حوالے سے بات کی جائے تو سائفر کیس, اسی طرح سے القادر ٹرسٹ کیس بھی ہے, پھر عدت نکاح کا کیس بھی چل رہا ہے, پھر اس کے بعد کچھ آڈیوز کا بھی معاملہ سامنے آیا جس میں ان کی اہلیہ بھی شامل ہیں, کچھ چیزوں کے لین دین کی باتیں بھی کی گئی ہیں. سوشل سائٹ کے اوپر, ایکس کے اوپر جس ویڈیو کو شائع کیا گیا ہے اس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ سینئر رہنماؤں کا سامنے آنا, اور سابق صدر عارف الوی نے بھی اس چیز کو خود کہا کہ ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ یہ ویڈیو ہم نے لگائی ہے یا ہماری ہی ویڈیو ہے. سر, اب اس ویڈیو کو لے کر اور اس کے بعد یہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو حوالے سے جو ایک قانون ترتیب دیا گیا ہے, آپ ان دونوں چیزوں کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں, کیا ان کا مستقبل جو ہے اب وہ سوشل اکاؤنٹ ایکس پہ لگنے والی ویڈیو کے ساتھ جڑ چکا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے جو امپورٹنٹ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ ویڈیو ٹھیک ہے یا غلط ہے. ٹھیک ہے نا. جب آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو بیسکلی اس ویڈیو سے ایک تاثر بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آج ملک میں 1971 جیسے حالات ہیں, ایک بات. دوسری بات, اس کے اندر ایک ادارے کو ڈائریکٹ آپ نے ہٹ کیا ہے, اور چونکہ آپ نے ایک تصویر بھی لگا دی ہے اس لیے کوئی گنجائش نہیں ہے اس بات کی کہ اس کے اندر سے یہ بات نکالی جائے کہ وہ ویڈیو جو ہے وہ انتشار پھیلانے کا باعث نہیں بنے گی یا وہ اس کا مقصد یہ نہیں تھا. وہ انتشار پھیلانے کے لیے ہی بنائی گئی اور اپلوڈ کی گئی, اور اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ یہی نکل رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے, ایک آسان سا اس کو جج کرنے کا پہلو یہ ہے کہ ہم کل بھی اس پہ بات کر رہے تھے اور آج بھی اس پہ بات کر رہے ہیں, اور تقریباً پرائم ٹائم کے تمام شوز پہ اس کے اوپر بحث جاری ہے, ڈسکشن چل رہی ہیں, عام آدمی سے لے کر صحافی تک اور صحافی سے لے کے حکومت کے ایوانوں تک وہ اس کی گونج سنائی دے رہی ہے. اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ چوہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. یقیناً ہونی چاہیے. تحقیقات بھی اس لیے ہونی چاہیے کہ
چوہدری صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ ایسا مواد جس سے معاشرے میں انتشار پھیلے وہ نہیں آنا چاہیے. ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں وہاں ہمیں وہاں پہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس سے معاملات خراب ہوں گے. اب ان حالات کے اندر تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. دیکھیے ایف آئی اے نے اس کا کوئی جو مقدمہ درج کیا ہے, یہ جو آپ کے رؤف حسن صاحب ہیں, عمر ایوب صاحب ہیں, بیرسٹر گوہر صاحب ہیں, کیونکہ یہ مختلف سٹیٹمنٹ سامنے آئیں, چونکہ بیانات میں بھی تضاد سامنے آ رہا ہے. اور پھر ایک اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کی میٹنگ میں یہ بات ہوئی تھی کہ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیا جائے. اس کے اوپر بحث ہوئی, فیصلہ یہ ہونے جا رہا تھا کہ اس کو ڈیلیٹ کر دیا جائے. کچھ لوگ اس کے حامی تھے لیکن کچھ لوگ اس کے مخالف تھے, اور قریب تھا کہ یہ فیصلہ ہوتا کہ اس کو ڈیلیٹ کروا دیا جائے. تو وہ لوگ جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر انکار کر دیا کہ یہ ویڈیو ڈیلیٹ نہیں ہونی چاہیے, جس کی وجہ سے ان کے اپنے اندر بھی ایک تقسیم پیدا ہو چکی ہے اس معاملے کو لے کر. اب معاملہ یہ ہے کہ اس ایک ویڈیو کو بنیاد بنا کر اگر اس سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس سے کسی ادارے کو دبا لیا جائے گا یا کسی حکومت کو دباؤ کا شکار کیا جا سکتا ہے یا اس کے ذریعے کوئی مذاکرات کے دروازے کھل سکتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاید یہ سوچ جو ہے نا وہ کوئی فائدہ نہیں دے گی. اس سے نقصان بڑھ رہا ہے. جس طرح ابھی چوہدری صاحب نے کہا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جن مشکلات کا شکار ہے اس میں سیاسی جو آپ کا ویژن ہوتا ہے اس کے تحت چیزوں کو سمجھتے ہوئے, جانتے بوجھتے ہوئے پھر آگے کی طرف نکل دیا. ابھی چوہدری صاحب نے ایک بات کہہ دی ہے کہ ایک جماعت پر پابندی, کسی سیاسی جماعت پر پابندی, چاہے وہ پی ٹی آئی کیوں نہ ہو, سیاسی جماعت پر پابندی لگنے کے معاملات جو ہیں اس کی ہم حمایت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, کسی جمہوری ملک کے اندر یا جمہوری حکومت میں یہ مناسب بات نہیں ہے. اور اس طرح سے اگر گلا دبایا جائے گا آوازوں کا تو پھر کل کو اگر وہ ان کا گلا دبایا جا سکتا ہے تو کسی اور کا بھی دبایا جا سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب میں یہ بات کہتا ہوں, میں اس بات کو تسلیم کرتے وقت یہ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ وہ جماعت جس کے اوپر پہلے مسائل کا جو شکار ہے, جو بہت ساری چیزوں کے اندر پرابلم میں ہے, اس کو چاہیے کہ وہ ایسے کام نہ کرے جس سے اس کی مشکلات مزید بڑھیں. اس کو بھی تو کچھ سوچنا ہے کہ نہیں سوچنا, اس کو بھی تو کوئی کام. ہم جب یہاں بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں کہ یار مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں, پارلیمان میں مسائل حل کریں, پھر اس طرح کی جو انتشاری ویڈیوز ڈال کے یا اس لوگوں کے جذبات ابھار کے یا ان کو کسی ریفرنس جو ہماری یہ یاد رکھیں کہ سکوت ڈھاکہ ہماری دکھتی رگ باہر حال ہے. اب اس پہ بحث میں جائیں کہ کون کیا ہے یا یہ اس بحث سے چلے جائیں. پاکستانی, خاص طور پر وہ پاکستانی جنہوں نے 1971 کا سکوت ڈھاکہ دیکھا ہے اور جن کو وہ آج تک یاد ہے, ان کے لیے وہ دکھتی رگ ہی ہے. آپ کبھی بھی بات کریں گے آپ کے جسم دو لخت ہو جائے یا علیحدہ ہو جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اس کو بھول جائے. تو اگر آپ اس پوائنٹ کو لے کر, یعنی آپ کا یہ بیسیکلی سافٹ پوائنٹ بنتا ہے نا, یعنی جہاں پرابلم ہے آپ اس کو پش کرنے کی کوشش کریں گے تو پرابلمز بڑھ جائیں گی. تحقیقات یقیناً ہونی چاہیے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو گڈ ول جسچر کے طور پہ اسے ڈیلیٹ کر دینا چاہیے تھا, جو اب تک ڈیلیٹ نہیں ہوئی, کیونکہ اس طرح کی جو لڑائی ہے یہ بہت آگے تک خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. اعظم صاحب آپ بتائیے گا کہ جن پابندیوں کا بھی آپ ذکر بھی کر رہے تھے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف پر کوئی پابندی لگ سکتی ہے, یا بانی تحریک انصاف کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت جو حکومت جس چیز پر غور کر رہی ہے وہ اسی ویڈیو کو بنیاد بنا کے وہ اس چیز پہ سوچ رہے ہیں کہ اس پہ پابندی لگا دی جائے. اور وہ پابندی کس قسم کی ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے ایک پارٹی کو آپ بین کر دیں گے, جب آپ ایک پارٹی جی کل عدم قرار. اچھا ماضی میں یہ ہو چکا ہے, ماضی میں یہ ہو چکا ہے. ہوتا کیا ہے, جب ایک پارٹی کو بین کیا جاتا ہے تو دوسری پارٹی بن جاتی ہے. آپ شاید تھوڑا سا پیچھے جائیں تو پیپلز پارٹی کی ایک ایپیسوڈ شاید آپ کو یاد ہو. پہلے ہوتی تھی پاکستان پیپلز پارٹی, پھر ایک پارٹی رجسٹرڈ کرائی گئی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے نام سے. وہ اس لیے کروائی گئی تھی کیونکہ اس وقت پیپلز پارٹی پہ پابندیاں لگیں اور فوری طور پر ایک نئی پارٹی رجسٹرڈ کروا کے سامنے لے گئی. اسی طرح اے این پی کا بھی ہے, ایم کیو ایم کا بھی ہے, ٹھیک ہے, ایم کیو ایم کا بھی ہے. بالکل یہ ماضی میں ہو چکا ہے, لیکن اس سے حاصل وصول کیا ہوا ہے؟ اس سے کچھ حاصل وصول نہیں ہوا, بلکہ الٹا نقصان پہنچا ہے. اگر آپ جمہوریت کے دعوے دار ہیں تو آپ کو ان چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہیے. اب یہ ہو رہا ہے کہ اس کو کیبنٹ میں پیش کیا جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ بجٹ سے پہلے کیبنٹ اس کے اوپر کوئی اپنا حتمی فیصلہ دے. لگانی ہے پابندی, نہیں لگانی, یہ کابینہ کا ڈیسیژن ہوگا. کابینہ اس کے بعد قائمہ کمیٹی کو بھجوائے گی اور قائمہ کمیٹی اس کے اوپر جو بھی امپلیمنٹ کرنا ہوگا اس کے حوالے سے وہ ایڈوائس دے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر کسی اس طرف جاتے ہیں, پارٹی کے اوپر پابندی لگانے کی طرف جاتے ہیں, کوئی بھی پارٹی ہو,
یہ ایک انتہائی غیر جمہوری رویہ ہوگا، اور اس سے اس پارٹی کو شاید اتنا نقصان نہیں پہنچے گا جتنا پاکستان کی جمہوریت کو اور اپنے آپ کو جمہوری کہنے والی پارٹیوں کو جتنا اس کا نقصان فیس کرنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ اقتدار تبدیل ہوتا وہ کوئی ٹائم نہیں لگتا، بہت تیزی سے یہاں پہ حالات بدلتے ہیں اور حالات کے تقاضے کے مطابق یہاں پہ حکومتیں بدلتی ہیں، اور یہ نہ ہو کہ آج پابندی لگانے والے کل خود اس کو فیس کر رہے ہوں، کیونکہ ماضی کے اندر جن کے اوپر پابندیاں لگی تھیں وہ اقتدار میں بھی آئے اور لگانے والوں ان کے سامنے کھڑے تھے جنہوں نے لگائی تھی پابندیاں، تو سوائے شرمندگی کے ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا تھا۔ نوشاد صاحب آپ اسے کس طرح سے کنکلوڈ کریں گے؟ اور جیسے اعظم صاحب نے کہا کہ قوانین بنا دیے جاتے ہیں وقتی طور کے اوپر، لیکن پھر بعد میں یہی ہوتا ہے کہ وہی قوانین جو ہیں آپ ہی کے آڑے آ جاتے ہیں، اور ایسا کئی دفعہ ایسی ایگزامپلس کو دیکھا بھی گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل اور اعظم صاحب کی گفتگو کو آپ کس طرح سے کنکلوڈ کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں دو چیزوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے۔ جو پاکستان تحریک انصاف کی پابندی کا معاملہ ہے یہ بالکل ڈیفرنٹ ٹاپک ہے، اور جو ابھی جس طرح چوہدری صاحب نے کہا کہ جس قانون کی بات ہو رہی ہے، دیکھیں اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ہمارے لیے اس وقت ایک مانسٹر کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ یہ صرف حکومت کا معاملہ نہیں ہے، نہ یہ کسی ایک ادارے کا معاملہ ہے۔ ہم نے بہت سارے لوگ میں جانتا ہوں جن کی میں نے دیکھا ہے کہ بے بنیاد طریقے سے ان کی نہ صرف وہ کی گئی حد تک کی گئی بلکہ اس کو پھیلایا گیا۔ ہمارے جج صاحبان آپ دیکھ لیجئے کہ عجیب قسم کی ٹرولنگ کا ایک انداز ہے، کبھی کوئی جماعت اس کے اوپر انوالو ہو جاتی، کبھی کوئی جماعت انوالو ہو جاتی ہے، مجھے پسند نہیں ہے تو میں نے شروع ہو جانا، آپ کو پسند نہیں تو آپ نے شروع ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی حد تک اس میں میڈیا نہیں ہے، کیونکہ میڈیا کے قواعد و ضوابط موجود ہیں، میڈیا پہلے ہی بہت ساری چیزوں کے ساتھ معاملات ہیں، پھر اس کی اپنی رسپانسبلٹی ہے، اس کے ایڈیٹوریل بورڈز ہیں، اس کے سینئرز موجود ہیں، وہ ہر چیز کو چیک کرتے ہیں۔ غلطی کا امکان ہر جگہ رہتا ہے، دنیا کے اندر غلطی ہو جاتی ہے، اسی لیے بار بار یہ بحث کی گئی تھی کہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی ڈیفینیشن کی جانی چاہیے، جو یہ حد تک عزت والا معاملہ تھا، یہاں بھی یہ بحث ہوئی تھی کہ یہ ڈفرینسیشن لازمی کریں گے کہ یہ مس انفارمیشن ہے یا ڈس انفارمیشن ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی بنائی جا رہی ہے، یہ پیکا کے اندر ہی امینڈمنٹ ہیں اور پیکا کو یہ اوورٹیک کر لے گی بیسیکلی۔ تو پروٹیکشن تو ہم بھی چاہتے ہیں، میں بھی اپنا رائٹ پروٹیکٹ کروں، لیکن میرا رائٹ اس وقت تک پروٹیکٹ ہوگا جب تک کسی اور کا سنب نہیں ہوگا۔ میرا رائٹ پروٹیکٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا رائٹ ختم کر دیا جائے۔ جو چوہدری صاحب نے بات کی ہے کہ یہ کراس دا بارڈر ہے نا، اس کا مقصد رائٹس پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کا مقصد رائٹ سنب کرنا نہیں۔ اگر اس میں کوئی چیز ایسی ہے جو کسی کے رائٹ سنب کر رہی ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ آزادی جو ہے اس کو آپ سنب نہیں کر سکتے، یہ آئین آپ کو انشور کرتا ہے نا، تو اظہار آزادی بھی جو ہے وہ آئین انشور کرتا ہے۔ اظہار کو آپ نہیں روک سکتے، لیکن آپ جن چیزوں کو روک سکتے ہیں، جس پہ یہ آرگیومنٹ ہوا، اور اس کے بعد ایک کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے، کمیٹی کی ریکمنڈیشنز بھی آ چکی ہوئی ہیں، وہ جو کابینہ میں جانا ہے اس کے اندر سے کچھ خاص طور پر جو یہ ثابت کرنا کہ کیا واقعتاً کسی کی یعنی جو یہ کرائم جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے یا کسی کی پروٹیکشن کی وائلیشن ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی، اس کو پہلے انشور کیا جانا ضروری ہے، جس کے اوپر ساری آرگیومنٹ اور ڈیبیٹ ہوئی تھی۔ سو اس میں کافی حد تک معاملات کو ڈیل کیا جا رہا ہے، کیا گیا ہے۔ اب کابینہ میں آئے گا، فرض کرے کابینہ اس کو نہیں تھی طرح دیکھتی، تو پھر جب پارلیمان میں آئے گا تو اس پہ بحث ہو جائے گی۔ لیکن پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے ان حقوق کو انشور کرنے کی، کیونکہ مجھے میرا رائٹ پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ضرور ہے، لیکن کسی صورت بھی کسی کا رائٹ سنب کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی، نہ اس کے لیے کسی کو ایڈوکیسی کرنی چاہیے، نہ کیوں۔ آج اگر کوئی یہ کر کے جائے گا تو چوہدری صاحب والی بات ٹھیک ہے کہ کل اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ بھی اسی کا وکٹم ہو سکتا ہے، جس طرح ہم نیب کے بارے میں بات کرتے ہیں، جس طرح ہم دیگر قوانین کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ منگل کے روز جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو بھی بلایا گیا ہے، ایف آئی اے میں جو آپ اپنا سبمٹ کرواتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کا کیا فیصلہ ہوگا یہ وقت ہی بتائے گا۔ یہاں لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین، اب کچھ بات کرتے ہیں۔ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں وہ دورہ چین پہ جا رہے ہیں، 4 جون سے جائیں گے اور 8 جون تک یہ دورہ رہے گا، وہاں پہ اہم ملاقاتیں بھی کی جائیں گی۔ اب تک کی جو اطلاعات آئی ہیں ذرائع کے مطابق، وہاں پہ بڑی بڑی کمپنیز سے ملاقات بھی کی جائے گی اور سرمایہ کاری پاکستان لانے کے حوالے سے فوکس بھی کیا جائے گا، اور وہاں کی ہائی ٹیک کمپنیوں سے بھی ملاقاتیں ہوں گی اور ان کے سربراہان کو اس بات پہ قائل کیا جائے گا کہ وہ پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کریں۔ ایک طرف پہ سرمایہ کاری کی بات بھی کی جا رہی ہے، دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ
SIFC کا اجلاس بھی یہاں پہ کیا گیا, وہاں پہ بھی سرمایہ کاری کی بات کی گئی ہے. لیکن سب سے بڑا چیلنج جس پہ کل بھی بات کی تھی وہ تھی IMF کے حوالے سے کہ IMF کی شرائط بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ بجٹ بھی پیش کرنا ہے. سرمایہ کاری کا پاکستان آنا, اس میں کتنا وقت لگ سکتا ہے اور اس سے ایک عام آدمی کو کب اور کیسے ریلیف مل سکتا ہے؟ اپنے پینل کی طرف بڑھتے پینل سے پوچھتے ہیں. اعظم صاحب, اس سے پہلے آپ نے اپنی کچھ بات کو بھی کنکلوڈ کرنا تھا, آپ اسے بھی لازماً کنکلوڈ کیجیے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں وہ دورہ چین پہ جا رہے ہیں, اور ہمیشہ سے پاک چین دوستی جو ہے جس کا ہمیشہ سے ہم نے ثبوت دیکھا بھی ہے, آج ہم پھر ایک پرابلم میں ہیں, ہمیں معیشت کو بھی ٹھیک کرنا ہے, اور وہ وہاں اس مقصد کے لیے ہی جا رہے ہیں کہ وہاں سے سرمایہ کاری پاکستان آ سکے. تو آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ فائزہ دیکھیں, پاکستان کے اندر پہلے بے روزگاری بہت زیادہ ہے جی. لوگوں نے بہت محنت کے ساتھ اپنے ڈیجیٹل کے کچھ پلیٹ فارمز بنائے ہیں, کسی نے یوٹیوب, کسی نے فیس بک, ٹک ٹاک, مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر لوگوں نے اپنا کام شروع کیا, اور انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنے کچھ کاروبار کے لیے یا جاب کے لیے کوئی راستے تلاش کیے. اب جس طرح کا یہ گورنمنٹ ایک بل لے کے آ رہی ہے ڈیجیٹل پروٹیکشن رائٹس کے حوالے سے, اب وہ بل اگر آتا ہے تو اس کے اندر یہ سوچ رہے ہیں کہ فائر وال لگا دی جائے جی. جب فائر وال لگائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تمام اکاؤنٹس کو محدود کر دیں گے, محدود نہیں بلکہ آلموسٹ بند کریں گے. دوسرا, گورنمنٹ کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جو کمپنیز ہیں جس طرح فیس بک ہے, ایکس ہے یا یوٹیوب, ان سے یہ تقاضا کر رہی ہے ہماری حکومت کہ وہ پاکستان کے اندر اپنے دفاتر کھولیں. ٹھیک ہے, یہ تقاضا ٹھیک ہے, ان کمپنیز کو وہ کمپنیز جانے, حکومت جانے, لیکن حکومت کو یہ چیز مد نظر رکھنی ہوگی کہ حکومت کی یہ بل پاس کر کے یا کچھ سوشل میڈیا کے اوپر ایسی پابندیاں لگانا یا فائر وال لگا دینا, چیزوں کو محدود کر دینا, اس سے کتنے لوگوں کا روزگار بھی متاثر ہو سکتا ہے. کیونکہ ایک طرف آپ اس کو کنٹرول کرنے جا رہے ہیں, دوسری طرف آپ وہ لوگ جن میں حکومت کا کردار نہیں ہے, انہوں نے خود محنت کر کے اگر کچھ پلیٹ فارم اپنے اسٹیبلش کر لیے ہیں تو وہ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے, جو کہ بہت بڑی تعداد میں ہیں. میرا خیال ہے اس پہ بھی حکومت کو ترجیحی بنیادوں پہ غور کرنا ہوگا. دوسرا یہ, آپ نے چائنا کے دورے کی بات کی. دیکھیں, چائنا اور پاکستان کے جو آپس میں تجارتی اور اقتصادی تعلقات ہیں وہ بہت اس کی لمبی ایک ہسٹری ہے اور دوستی بھی ہے دونوں ممالک کی. ابھی پرائم منسٹر صاحب نے چائنا جانا ہے. چائنا کے دورے سے پہلے چند دن پہلے گئے ہیں ہمارے فیڈرل منسٹر فار پلاننگ احسن اقبال صاحب, اور جو وزیر اعظم کے ایڈوائزر ہیں طارق فاطمی صاحب, یہ دونوں چائنا گئے ہیں. انہوں نے بہت ساری وہاں پہ میٹنگز کی ہیں, سیمینارز اٹینڈ کیے ہیں, جس کے اندر سب سے پہلا جو اس وقت مقصد ہے چائنا جانے کا وزیر اعظم کا, وہ ہے CPEC 2, اس کے اوپر کام شروع کرنا. دوسرا اس کا مقصد ہے کہ ایک جو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ٹرین یہاں سے ML1 شروع کرنی تھی جو ٹریڈ کے لیے, اس کے اوپر کام شروع کرنا ہے. لیکن اس کے اندر ایک رکاوٹ آ رہی ہے افغانستان, کیونکہ وہ ٹریک ہمارا افغانستان کے اندر سے گزرنا ہے. اس میں ابھی تک افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات اس طرح نہیں ہیں جس طرح ہونے چاہیے تھے. تھوڑی سی کشیدگی برقرار ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر جو مسلسل ٹیررزم چل رہی ہے اس کے تمام کنیکشنز جو ہیں وہ افغانستان کے اندر نکل رہے ہیں. اس کی وجہ سے ML1 کے اندر رکاوٹیں ہیں. لیکن وزیر اعظم جو ابھی جا رہے ہیں, ان کا بنیادی طور پر یہ ایک CPEC 2 کے اوپر کام شروع کروانا, دوسرا ML1 کے اندر جو رکاوٹیں ہیں چائنا اور پاکستان مل کے ان کو کیسے دور کر سکتی ہیں اور کیسے آگے بڑھا جا سکتا ہے. کیونکہ CPEC 2 اگر شروع کیا جاتا ہے تو اس کے اندر جس طرح CPEC 1 ابھی تک کمپلیٹ ہوا ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ سڑکیں, روڈ سٹرکچر بنا ہے, لیکن ابھی تک ان کے اوپر جو مطلب فیکٹریاں بننی تھی, جو انڈسٹریل ہب بننے تھے, وہ سارا کام شروع نہیں ہوا. وہ CPEC 2 کے اندر آ رہا ہے. کچھ اور روڈ سٹرکچرز ہیں وہ بھی CPEC 2 کے اندر آ رہے ہیں, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ ML1 ہے. اگر وہ شروع ہو جاتا ہے تو پاکستان سے جو سینٹرل ایشیا کی ٹریڈ ہے وہ بہت آسان ہو جائے گی, اخراجات بہت کم ہو جائیں گے. ٹھیک ہوگا. نوشاد صاحب, ہم بات اسی پہ کر رہے تھے کہ سرمایہ کاری آئے گی اور اس پہ بھی فوکس کیا جا رہا ہے, اور خود پرائم منسٹر آف پاکستان بہت سیریسلی اس پہ ایکشن بھی لے رہے ہیں. انہوں نے دیگر ممالک سے رابطے بھی کیے, خود ابھی وہ چین بھی جا رہے ہیں, اور جیسے ابھی اعظم صاحب نے کہا کہ ہم نے پہلا سٹیپ تو اس کا کمپلیٹ کر لیا تھا CPEC کے حوالے سے, اس دوسرے سٹیپ کی طرف بڑھنا. پھر اس کے بعد جو ہم نے دیکھا سب سے بڑا پرابلم جو نظر آیا وہ تھا سیکیورٹیز کے حوالے سے, کہ ہم نے چائنیز کو سیکیورٹی کس طرح سے پرووائڈ کرنی ہے, کیونکہ افغانستان بھی یہاں پہ انٹرفیئر تو کر رہا ہے. تو آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, میں یہ CPEC سیکیورٹی اور اس کے اوپر بھی بات کروں, لیکن ایک چوائس صاحب نے ابھی ڈیجیٹل رائٹس کے پرسپیکٹیو میں ایک بات کی. اصل میں فائر وال جو ہوتی ہے نا, فائر وال کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ فائر وال صرف اور صرف ان چیزوں کو روکتی ہے جو آپ کے جو سسٹم کو خراب کر سکتی ہے.
فائر وال کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی خاص کنٹینٹ جو ہے اس کو روکنے کی کوشش کرے. فائر وال نہ تو سپیڈ کو ختم کرتی ہے نہ کسی چیز کو وہ اس میں امپیکٹ نہیں کرتی. پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے آئی ٹی سیکٹر کے اندر آپ کو یاد ہوگا یہ جو ہمارے نگران آئی ٹی کے تھے عمر سیف صاحب, انہوں نے بھی ایک بات کہی تھی کہ ہمارے ہاں آئی ٹی کی جو کمپنیز, یہ بیچارے بچے جو روزگار کا کام کر رہے ہیں, یہ براہ راست پیسے یہاں نہیں لا سکتے, اور اس کی وجہ سے بھی آئی ٹی پیسے باہر رکھ دیتے ہیں, اپنے پیسے باہر رکھ لیتے ہیں اور پھر ان کو ری انویسٹ کرتے ہیں یا دوسرا کسی اور جگہ انویسٹ کر دیتے ہیں, وہ پاکستان نہیں آ پاتے. سو جو پاکستان کا ڈائریکٹ انٹریکشن ود گلوبل ہے نا سسٹم, اس کے اندر انٹیگریٹ کرنے کا جو معاملہ ہے وہ ابھی تک ہمارے ہاں ممکن نہیں ہو پایا. اس کو ممکن کرنے کے لیے ہی پہلے وزیر اعظم صاحب گئے تھے دبئی, جہاں پہ ہم کوشش کریں گے کہ دبئی ہمارے لیے ایک طرح کا آئی ٹی گیٹ وے ڈیولپ کرے کہ جس کے ذریعے ہم معاملات کو کر سکیں کہ ڈائریکٹ بہت ساری ملٹی نیشنل اور بڑے جو آفیسز ہیں یا بڑی کمپنیاں ہیں, جس طرح ہمارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے لوگ یہاں آفیسز نہیں بنا رہے, تو ہمیں ایک ایسا سسٹم مل جائے کہ جو دبئی کے تھرو راؤٹ ہو جائے. ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا کیا معاملہ ہے, اب میں بتاتا ہوں, یہ جو چین کے دورے کی بات ہو رہی ہے, اس کے اندر یہ ML1 بھی امپورٹنٹ ہے, سی پیک جو ہے, کچھ مزید سی پیکس جو بھی لنکیجز روڈ ٹائپ یہ آپ کہہ رہے ہیں انفراسٹرکچر کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ بھی بنانے کی بات. لیکن اس کے ساتھ سب سے زیادہ فوکس اس وقت جو ایکسکلوسیولی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اس کے اندر جا رہے ہیں, اس کے اندر آئی سی ٹی جو ہے نا, انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن, اور جو ہے نا اس کی ٹیکنالوجی, جو انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن کا جو ایریا ہے اس کو انشور کرنے کے لیے پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ چین اب آلموسٹ دنیا کے جو ہائیسٹ ڈیولپڈ آئی ٹی کے اندر جو ممالک ہیں ان میں چین کا شمار بھی ہوتا ہے. سو وٹ وی وانٹ از کہ ہمیں جو سائبر سیکورٹی کی ریکوائرمنٹس ہیں, ہمیں جو یہ لنکیجز کی ریکوائرمنٹ ہیں, اس راؤٹنگ کی جو ریکوائرمنٹ ہیں جو دبئی کے علاوہ بھی ہمیں چاہیے, جس طرح ہم نے سیٹلائٹ چین کے ذریعے بھیجا ہے, یہ سارا کچھ کیا ہے, تو ہم اس کا بھی ایک سسٹم جو ہے نا وہ پاکستان, تاکہ پاکستان ریئل ٹائم میں اس گلوبل ورلڈ کا وہ حصہ ہو جس طرح کوئی اور دوسرا ملک یا جو آپ کے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ ہوں گے. سو آئی سی ٹی ایک ایسا ایریا ہے جس کے اوپر ان معاملے, یہ جو ہائی ٹیک کمپنیز ہیں نا یہ ایکچولی آئی سی ٹی سے متعلق ہیں, جن کے ساتھ ان کے معاملات جو ہیں وہ طے کرنا, اس کے اوپر زیادہ فوکس ہے. اب میں بتاؤں, دیکھیے چین کے معاملات جہاں پر ہیں نا, اب تو چین نے, پہلے ہماری دوستی تھی ہمالیہ سے اونچی اور سمندر سے گہری, اب ہماری دوستی میں تقدیس کا ایلیمنٹ بھی آ گیا. آپ دیکھیے کہ جو وزارت خارجہ کے, چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے جو وہ ماؤنٹ طائے کی بات کی ہے, ماؤنٹ طائے جو ہے وہ چین کے اندر جو چین کے مذہبی 5 مقامات ہیں ان میں سے ایک ہے. تو جب اب یہ چین کا ایک انداز ہے سفارتکاری کا کہ وزیر اعظم کے دورے سے پہلے انہوں نے ایک ایسی بات دنیا کو کی ہے, دنیا کو ایک ایسا پیغام دیا ہے کہ اب ہماری دوستی جو ہے نا وہاں سے نکل کر اب ایک اور نئی سٹیج پہ آ گئی ہے. اور چینیوں کے اندر یہ جو تمام تر معاملات, کام, کاروبار, یہ وہ سسٹم اپنی جگہ چلتے ہیں, لیکن جو اس کے جو ایک ابو لیول ہوتا ہے نا وہ یہ ہے کہ جو ان کے ریلیجن سے ریلیٹڈ جڑی ہوئی چیزیں ہیں یا جو ان کے بلیف ہیں ان کے ساتھ. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چین نے بہت آگے بڑھ گیا. چین یعنی پاکستان کے معاملے پہ اس نے شاید کسی اور ملک کے پاس یہ درجہ حاصل نہیں ہے, کسی بھی ملک کو دنیا کے, کہ وہ چین نے اس کے متعلق یہ بات کہی ہو جو اس دن پاکستان کے متعلق کر دی گئی. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے سیناریو کے بعد ہمارے ہاں یہ بہت مسکنسیپشن تھی, یہ سی پیک 2 جس کی وجہ, سی پیک 1 جس کی وجہ سے, ویسے تو سی پیک ہی تھا جس کو 1-2 کرنا پڑا ہے ہمیں, کہ وہ بند کیا گیا کہ سی پیک ہمیں کالونی بنا لے گا چین, ہمیں کالونی اور یہاں خراب کر دے گا اور مسائل پیدا ہو جائیں گے اور یہ ہو جائے گا, وہ ہمیں کالونی بنا کے ہمارے پہ قبضہ کر لے گا. یہ چین کی جو ایکسپینشن ہے نا, یہ بڑا میجر ایک سائیکولوجیکل وہ چیز ہے جس کو سمجھنے کے. چین شراکت داری پہ بلیو کرتا ہے, چین ہیجمونک ماڈل پہ بلیو نہیں کرتا, اسی لیے چین اپنی جو پروگرس تھی اس کو بھی اس نے محدود رکھا, اور اکنامک پاور بننے کے بعد وہ اٹ سیلف خود سے جو ہے وہ نمبر 1 کی پوزیشن کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور وہ اس کے لیے وہ پولیٹیکل مووز نہیں بناتا, وہ کسی دوسرے کے معاملات کو خراب نہیں کرتا جس طرح انڈیا ہے. انڈیا ہیجمنی کریٹ کرنے کے لیے اس ریجن کے اندر ہمارے ملک میں ٹیررزم بھی کرتا ہے, انڈیا جو ہے ہمارے سارے معاملات کو خراب بھی کرتا ہے کیونکہ وہ اس خطے کا جو ہے نا وہ بدماش بننا چاہتا ہے. اب اس طرح کی سائیکی نہیں ہے. اس سے پہلے دنیا کی جو طاقتیں گزری ہیں ان کے اندر ہیجمونک تھاٹ ہوتی تھی, ہیجمونک ان کی فلسفی تھی, وہ ہیجمنی کے ذریعے کنٹرول حاصل کرتی تھی. چین یہ نہیں کرتا. تو چین پارٹنرشپ کے پرسپیکٹو میں جا رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ جس کو آپ نے اپ لفٹ کرنا ہے اس کے ساتھ آپ پارٹنرشپ کریں, اس کو اپ لفٹ کریں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو, اپنے پاؤں, اور پھر ایک نیٹ ورک بنایا جائے جو دنیا کو. بی آر آئی کا کانسیپٹ بھی یہی ہے اور یہ سی پیک کا کانسیپٹ بی آر آئی کے تحت بھی یہی ہے, اور ادروائز اس کی ٹوٹل انویسٹمنٹ جہاں دنیا میں ہو رہی ہے, جہاں پر بھی چین انویسٹمنٹ کر رہا ہے وہ شراکت داری کے پرسپیکٹو سے کر رہا ہے. کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے, سوالات
سوالات کئی زیادہ ہوتے ہیں اعظم صاحب. اگر ہم بات کرتے ہیں انویسٹمنٹس کے ہی فیکٹر کے حوالے سے, انویسٹمنٹ ٹیکس اے ٹائم کہ آپ کے آتے تھے وقت لگتا ہے پھر اس کو یہاں پہ آگے فروغ دینے میں, تو ہمارے جو ملکی معاملات ہیں, جو حالات ہیں, ایک عام بندہ تو جلد از جلد ریلیف چاہتا ہے, تو آپ اسے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں انویسٹر جو آتا ہے نا وہ بھی یہ سوچ کے آتا ہے کہ اس کو کم از کم وہاں پہ پروٹیکشن ملے, سینس آف سیکیورٹی ہو اس کی. بالکل ایسا ہے. اچھا, چائنا کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہے کہ آپ دیکھیں نا پچھلے دنوں چائنا کے کچھ انجینئرس ان کو ٹارگٹ کیا گیا, اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں. اس وجہ سے جو انویسٹر ہے وہ پاکستان میں آنے سے گھبراتا ہے. ہم تھوڑا سا اگر اس کو پروٹیکشن نہیں دے پائیں گے تو پوری دنیا کے اندر ہمارا مذاق بنے گا. بالکل ایسا ہے. اب چائنا کے ساتھ کیونکہ ہماری ایک دوستی بھی, اور چائنا پاکستان کے اندر ایک بڑی ہیوج انویسٹمنٹ بھی کر رہا ہے, اور پاکستان کے انفراسٹرکچر کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اس کا ایک بڑا بیسک رول ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کی صرف روڈز نہیں بنا رہا, آپ کی جتنی یہ ٹرانسمیشن لائنز ہیں بجلی کی, یہ جتنی بڑی ٹرانسمیشن لائن ساری چائنا نے بچھائی ہیں, ابھی حالیہ چائنا بچھا رہا ہے. جب ہم ان کو پروٹیکشن نہیں دیں گے تو وہ میسج پوری دنیا کو جائے گا. اس لیے انویسٹر جو ہے اتنی جلدی مائل نہیں ہوتا. لیکن آپ کا ملک اگر سٹینڈ کرے گا تو وہ آپ کی اپنی جو اکانومی ہے, انٹرنل جو آپ کے ریسورسز ہیں, ان کو جب تک آپ ایکٹیویٹ نہیں کرتے, ان کو استعمال نہیں کرتے, آپ کی اکانومی سٹرینتھن نہیں ہو سکتی. آپ قرضوں سے, امداد سے, ان چیزوں سے آپ سٹرینتھن نہیں ہوتے. دوسری بات یہ ہے کہ باہر کے انویسٹر کو ضرور سپورٹ کریں, لیکن سب سے پہلے جو پاکستان کے اندر بیٹھا ہے بزنس مین, اس کو بھی تھوڑا سا سپورٹ ملنی چاہیے. پاکستان کے اندر بیٹھا بزنس مین, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں ہم ذاتی طور پر جانتے ہیں, نشاط صاحب کے, میرے, آپ کے, ہمارے جاننے والے ہوں گے, وہ یہاں سے بزن ہو کے اپنا پیسہ باہر شفٹ کر رہے ہیں. اور کیا ہے, ایک وہ والا پیسہ شفٹ ہوا ہے, ایک جو پاکستان سے بلیک منی ایک بہت بڑی مقدار میں وہ دنیا کے اندر گئی ہے. آپ نے دیکھا دبئی لیکس آئیں, اس سے پہلے اسے صرف دبئی لیکس نہیں ہے, پوری دنیا کے اندر پاکستانیوں کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. اور جب آپ ان سے منی ٹریل مانگیں گے تو ان میں سے شاید چند لوگ اپنی منی ٹریل دیں گے, باقی کسی کے پاس منی ٹریل بھی نہیں ہوگی. لیکن کیونکہ پاکستان میں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, لہذا جس کی وہ کہتے ہیں نا جس کی لاٹھی اس کی بھینس, اور جس کا داؤ لگ جائے. نشاط صاحب, آپ اس ٹاپک کو کس طرح سے کنکلوڈ کریں گے؟ آپ نے چائنا کے حوالے سے بات کی ہے اور چائنا کے پروگرامز کو آپ نے اتنی ڈیٹیل سے بتایا, تو چائنا میں ہی ایک موومنٹ تھی, چائنا بھی چاہتا ہے کہ ڈی ڈالرائزیشن کی طرف بڑھا جائے اور اپنی ہی اکانومی کے اندر ٹریڈ کیا جائے. تو یہ والا جو چیز ہے اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, کیونکہ خطے میں امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ لوگ جو ہیں وہ ڈی ڈالرائزیشن کی طرف بڑھیں. اصل میں جس ٹاپک کی آپ بات کر رہے ہیں بہت ٹائم ریکوائرڈ ہے اس پہ بات کرنے. ڈی ڈالرائزیشن جو ہے نا, یہ کرنسیز خاص طور پر ہمارا پورا کا پورا نظام جو ہے وہ شروع سے یو ایس بیسڈ ہے, اسی لیے ہمیں رشیا کے جب معاملات آتے ہیں تو ہمیں تھوڑی مشکل پیش آتی ہے. ہم نے کچھ چیزیں ایران کے ساتھ بارٹر کے معاملات کی طے کیے, پھر ہم نے چین کے ذریعے جو چینی یوان کے ذریعے بھی کچھ پیمنٹس کی ہیں. یہ بینکنگ کا ایک پورا نظام ہے جس کو آپ کو تبدیل کرنا پڑتا ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہے اور شاید بہت جلد ممکن بھی نہ ہو پائے, لیکن یہ یقیناً ایک وقت آئے گا کہ جب یہ جو ہے یہ اس کی ضرورت چونکہ محسوس کی جا رہی ہے اور خطے میں اس کی ضرورت بھی ہے, اور جو ڈالر کی ہیجمنی ہے اس کو توڑنا بھی اس لیے ضروری ہے. تو شاید ایک ٹائم آئے گا کہ جب یہ جو ہے پاکستان جو ہے وہ اور جو چین ہے وہ اس کو کرنے میں میٹرلائز کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. لیکن جو بات ہے نا سرمایہ کاری, دیکھیں سرمایہ کاری ہر حال میں ملک کی ترقی کا باعث بنتی ہے. خاص طور پر ہم اس لیے کہتے ہیں کسی ملک کے آپ نے پیرامیٹرز دیکھنے ہیں, اس میں جو ہائیسٹ پیرامیٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے. اس ملک کے اندر دنیا کے سرمایہ کار کتنی سرمایہ کاری کر رہے ہیں, اور اسی کی بنیاد پر آپ ملک کی ترقی کو جج کر سکتے ہیں. سو ہمیں میکسیمم ایف ڈی آئی کی ضرورت ہے, جو ہماری ضرورت بھی ہے. اس کے ساتھ ہی پھر ہم اپنے لوکل بزنس کو اور چیزوں کو اپ لفٹ کر کے آگے لے جا سکتے ہیں, کیونکہ اگر ہم لوکل کی بنیاد پہ اس قابل ہوتے تو ہمیں اتنی ایف ڈی آئی کی ضرورت نہ ہوتی. ایگزیکٹلی. یہاں لیتے ہیں بریک کی. بریک کا وقت ہو چکا ہے. بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. آپ کچھ بات کرتے ہیں انڈیا میں ہونے والے الیکشن کے حوالے سے, اور بالخصوص اگر بات کی جائے, جیسے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ حتمی نتائج کا جو مکمل اعلان ہے وہ تو منگل کے روز کیا جائے گا, لیکن اب تک کی جو ان کے ایگزٹ پول کی رپورٹ کے مطابق نریندر مودی جو ہیں وہ لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آج راہل گاندھی نے بھی اپنے غم و غصے کا اظہار کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ عام آدمی پارٹی کی طرف سے بھی اظہار کیا گیا ہے کہ ہم اس طرح کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. بالخصوص جس طرح سے اقلیت اور مسلمانوں کو ٹارگٹ بنا کر اپنی الیکشن مہم کو کیا گیا ہے, اس کے بعد کئی سوالات جنم
لیتے ہیں کہ آیا کشمیر کے حوالے سے کیا سٹیٹس ہوگا، اور اگر نریندر مودی جیت جاتے ہیں جو ابھی تک نظر آ رہا ہے، تو اس کے بعد پاکستان بھارت کے سفارتی تعلقات کس طرح کے رہیں گے۔ مودی صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے آج ایک رپورٹ اور بھی سامنے آ چکی ہوئی ہے کہ اس وقت اسرائیل جو اسلحہ استعمال کر رہا ہے فلسطین کے مسلمانوں پر، وہ انڈیا سے ہی وہاں پر ترسیل کیا جا رہا ہے۔ تو پینل کی طرف بڑھتے ہوئے پینل سے پوچھتے ہیں اعظم صاحب، رپورٹس اور ڈیٹیلز بہت زیادہ ہیں انڈیا کے الیکشن کو لے کر۔ ابھی جو کرنٹ سچویشن آئی ہے اس کے مطابق جو ایگزٹ پول کی رپورٹ ہے وہاں پر ہمیں لیڈ کرتے ہوئے نریندر مودی کی پارٹی نظر آ رہی ہے۔ آج اس کے ریئیکشن میں عام آدمی پارٹی کا بھی ریئیکشن سامنے آ گیا اور راہل گاندھی بھی بول پڑے ہوئے ہیں۔ تو مودی صاحب کی جو ساری الیکشن کمپین ہے اور بالخصوص مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا، اقلیت کو ٹارگٹ کرنا، آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اچھا، ہمارے انتخابات ہوتے ہیں تو انڈیا ہمارا بڑا مذاق اڑاتا ہے۔ ایگزیکٹلی ایسا ہوتا ہے، اور اب انڈیا کی باری ہے۔ اچھا، ملتے جلتے حالات ہیں، یہ نہیں کوئی فرق ہے، جو جیسا یہاں پہ انتخابات ہے ویسے ہی وہاں پہ انتخابات ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ 2024 کے پاکستان کے اور انڈیا کے انتخابات، ان کا پروسیس کمپلیٹ ہوگا، اس کے بعد پتہ چلے گا اس میں نمبر کس کا آگے ہے، ہمارا آگے ہے یا ان کا آگے ہے۔ بہرحال حالات ایک جیسے ہی ہے۔ اب انڈیا کے اندر آپ دیکھیں کہ مودی کی، جب سے مودی برسر اقتدار ہے، مودی کی ایک پالیسی وہی ہے اینٹی مسلم اور ہندوتا کا فروغ۔ ابھی آپ دیکھیں تازہ ترین ایک وہاں پہ قانون پاس ہوا ہے، میرا حال کل کی بات ہے، کہ مسلمان لڑکا ہندو لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، جبکہ ہندو لڑکا مسلمان لڑکی سے شادی کر سکتا ہے۔ How it could be possible؟ ٹھیک ہے، اگر مسلمان لڑکا نہیں کر سکتا تو پھر ہندو لڑکا کیسے کر سکتا ہے؟ یا تو قانون کے اندر پورا ایک اس میں بیلنس ہونا کہ اگر مسلمان نہیں کر سکتا پھر ہندو بھی نہیں کر سکتا، لیکن ان کے ہر ایکٹ کے اندر اینٹی اسلام ان کا جو چیزیں ہیں وہ نظر آتی ہیں، ان کی پلاننگ نظر آتی ہے۔ اب کشمیر کو لے کے جس طرح انہوں نے کشمیر کا سارا سبوتاج کیا اور وہاں پہ ایک غاصب ہو گئے ہیں، اب کشمیر کے اندر تمام جتنے مسلم وہاں پہ رہتے تھے وہاں پہ آبادکاری کی جا رہی ہے، وہاں پہ ہندوؤں کو بسایا جا رہا ہے، وہاں پہ یہ بالکل وہی ہے جس طرح فلسطین کے اندر یہودیوں نے وہاں پہ زمین خرید کے ایک بستی بنا لی اسرائیل، بالکل اسی طرح اسی پیٹرن پہ انڈیا کر رہا ہے کہ وہاں پہ ہندو زمین خرید کے وہاں پہ اکثریتی آبادی میں جائیں تاکہ کشمیر کا جو سٹیٹس ہے وہ ہمیشہ کے لیے وہ ختم کر دیا جائے۔ اب پاکستان کا اور انڈیا کا بنیادی تنازع بھی کشمیر ہے، جب تک کشمیر کا مسئلہ نہیں حل نہیں ہوتا پاکستان اور انڈیا کے تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اب کچھ لوگ بڑے خوش ہیں کہ جی مودی جو ہے نا وہ ہمارا دوست ہے، مودی ہمارے گھر کھانا کھانے آ گیا تھا، مودی نے دیکھیں ان کا کیا حال کیا۔ مودی نے 4 دن پہلے ایک سٹیج پہ کھڑے ہو کے اس نے جو اس کے اندر ایک جو کینہ پروری ہے وہ اس نے وہاں پہ شو کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ ایک کمینگی ہے جو اس نے وہاں پہ دکھائی۔ اس نے وہاں پہ بیٹھ کے کھڑے ہو کے اس نے پاکستان کا نہ صرف مذاق اڑایا، پاکستان میں ان کے میزبانی کرنے والوں کا بھی مذاق اڑایا، بلکہ اس نے کہا کہ دیکھیں میں نے ان کو ویزا بغیر انٹری کر کے دکھا دیا، بغیر ویزا کے میں وہاں پہ چلا گیا، بڑے اس نے غیر مناسب اس کے الفاظ تھے۔ اب یہ ہے اس کی سوچ، تو اس سے کیا آپ توقع کرتی ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے یا مسلمانوں کے لیے کوئی مثبت سوچے گا یا کوئی مثبت اقدامات کرے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ اسی پالیسی پہ رہے گا۔ ہاں، کانگریس کے حوالے سے تھوڑی سی ایک ڈیفرنٹ سوچ یہ پائی جاتی ہے کہ کانگریس ایک سیکولر جماعت ہے، کانگریس جو ہے اس کے اندر تھوڑے سے سینٹیمنٹس ڈیفرنٹ ہیں بی جے پی کے نسبت، کیونکہ بی جے پی جو ہے وہ اس کے اوپر تو یہ ایک لیبل بھی ہے کہ وہ انتہا پسند ہندوؤں کی نمائندگی کرتی ہے، اور جس کے وقتاً فوقتاً ثبوت بھی دیے گئے ہیں۔ آپ دیکھیں گائے کو لے کے مسلمانوں کے اوپر جتنا ظلم و ستم وہاں پہ ہوا ہے، اب وہی ہندوستان کے کچھ علاقوں کے اندر وہی گائے اس کو ذبح کرنا جو ہے وہ جائز ہے، کچھ علاقوں میں ناجائز ہے۔ وہاں پہ اگر مسلمان گائے لے کے آپ کو نظر بھی آ جائے تو مسلمانوں پہ قتل و غارت شروع ہو جاتا ہے اور بلوے شروع کر دیتے ہیں۔ نوشاد صاحب، بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ جو انڈیا سے رپورٹ ہوئے اور جسے آل اوور دا ورلڈ رپورٹ کیا گیا کہ وہاں پہ اقلیت کے ساتھ اور مسلمان کمیونٹی کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جاتا رہا ہے۔ نریندر مودی کا اگین پرائم منسٹر کے طور پر سامنے آنا اور اگین انڈیا کی لیڈرشپ کو سنبھالتے ہوئے نظر آنا ہمارے لیے کتنا بڑا چیلنج ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے انڈیا کی انویسٹمنٹ افغانستان میں بھی دیکھی ہے اور وہ کس طرح سے اپنی سوچ کو آگے لے کے چل رہا ہے، اور پھر ہم نے اسرائیل کی جو ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جہاں پر وہ اسلحہ استعمال کیا جا رہا ہے جو انڈیا وہاں پہ فارورڈ کر رہا ہے غزہ کے مسلمانوں کے لیے۔ دیکھیے، چیلنج تو ہمارے لیے ہر گزرتے وقت کے ساتھ بڑا ہی ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مودی صاحب جو ہے وہ تیسری دفعہ وہاں کے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، اور اس کی پالیسی بڑی تفصیل سے چوئی صاحب نے بتا دی ہے کہ وہ ہندوتوا کو وہ کس طرح سے فروغ دیتے ہیں۔ بھارت جو ہے نا وہ اسرائیل کا بغل بچہ ہے،
ٹھیک ہے. یہ جو امریکی اور اسرائیلی جو وہاں سرمایہ کاری تھی نا، اس کا مقصد یہی تھا جو آج آپ کو اس کا نتیجہ نظر آ رہا ہے کہ غزہ کے اندر جو آرم سپلائی کر کے وہ کر رہے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ یہ جو امریکہ جو ایک دم آپ نے دیکھا تھا کہ بھارت کے قریب ہو گیا، یہ اس کے پیچھے بھی اسرائیل کا ہاتھ تھا. اسرائیلی لابی نے ہی امریکہ کو اس کے قریب کروایا تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے یہاں کی جیوگرافی کا معاملہ ہے. یہ جیو پولیٹیکل معاملات ہیں جس کے اندر چین کو کیٹر کرنے کے لیے انہیں وہ ممالک چاہیے جو چین اور پاکستان دونوں کو کیٹر کرتے ہیں. اب پاکستان تو چین کے ساتھ دوستی، ہم ابھی یہ پچھلے سیکشن میں ہم نے بیان کیا کہ وہ تو اب مقدس معاملات کی طرف چل پڑی ہے. تو ایسے حالات کو نپٹنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے امریکہ نے بھارت کا انتخاب کیا، اور اسرائیل پہلے سے وہاں پر اپنی بڑی انویسٹمنٹ کر رہا، آج سے نہیں کر رہا. یہ جو کشمیر جس طرح سے انہوں نے جو ہتھیا لیا ہے، یہ بھی وہ اسرائیل کا جو طریقہ واردات ہے اسی کو آپٹ کیا ہے. اور جس طرح اسرائیل غزہ میں کر رہا ہے، اگر کوئی وقت جب آیا کشمیریوں کی کوئی تھوڑی سی ذرا بڑھی تو وہ یہی کام کرے گا جو اس نے فلسطین میں اسرائیل نے کیا. بات یہ ہے، ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے، مودی کی مثال دی. میں یہ سمجھتا ہوں چھوٹے آدمی کے ساتھ احسان کرنا یا اس کے ساتھ اچھا کام کرنا جو ہے یا اس کو عزت دینا جو ہے نا، وہ عزت دینے والے کی خرابی نہیں ہے. اصل میں اس چھوٹے انسان کی خرابی ہے کہ اس کو اگر عزت دے دی جائے تو وہ اس طرح بھرے بازار میں کھڑے ہو کے وہ اپنی فرمان بھی ہے اپنی کوئی اگر عزت دی جائے تو اس پہ چوڑ ہو جاتا ہے. تو یہ بالکل وہ جو ہے نا وہی چوڑ ہوا ہوا اس وقت، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی اس کے عزت دینے والے کا کوئی قصور نہیں ہے کہ اس نے عزت دی. تو پاکستان جو ہے نا وہ عزت دینا جانتا ہے تو عزت لینا بھی جانتا ہے. اور بارہا یہ ہم ان کو بتا بھی چکے، ہم چائے کے کپ بھی پلا چکے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور وہ چائے کا کپ کتنے ملین ڈالر کا ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے. سو ایسی بات نہیں ہے. بات صرف اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ دیکھیے بھارت اور پاکستان، یہاں پر پھر وہی بات آتی ہے دو قومی نظریے کی کہ ہم کبھی بھی ایک دوسرے کے معاملات کے اندر دوستی کی سطح پہ نہیں آ سکتے. ہاں، ہمسائے ہونے کے ناطے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو اس نہج تک ضرور رکھا جا سکتا ہے جس میں ہم ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہ کریں. لیکن یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب کشمیر کا معاملہ جو ہے نا وہ کشمیری جو عوام ہیں ان کی امنگوں کے مطابق حل ہوگا. جو پیبلسائٹ اس کو الاؤ کیا گیا تھا وہ پیبلسائٹ کی اس کو اجازت دی جائے گی، ادروائز پاکستان جو ہے نا کسی صورت قبول نہیں کرے گا. وقت مختصر ہے. اعظم صاحب، ہمیشہ امن کی آشا ہم نے ہی آگے کی، پیس کی بات ہم ہی کرتے ہیں، اور لداخ میں چین ورسز انڈیا ہم نے دیکھا ہوا ہے آلریڈی. تو پاکستان میں جب بھی حالات بہتر ہونے لگتے ہیں تو وہ انٹرفیئر کر دیتے ہیں. آپ اس ٹاپک کو کس طرح سے کنکلوڈ کریں گے؟ فائزہ، ایک ٹائم تھا کہ پاکستان کی جو کرنسی تھی وہ انڈیا سے مضبوط تھی. پاکستان کی معیشت انڈیا سے مضبوط تھی. اب دیکھیں انڈیا کو سب سے بڑا جو ڈرا بیک تھا اس کی آبادی تھی، لیکن اس نے اپنی آبادی کو اپنی کمزوری نہیں بنایا، اس کو استعمال کیا. اور اس نے آئی ٹی سیکٹر میں، جبکہ آئی ٹی سیکٹر میں پاکستان اور انڈیا نے اکٹھے قدم رکھا تھا، اور جب پاکستان آئی ٹی سیکٹر میں داخل ہوا، انڈیا اس وقت ہم سے پیچھے تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں جو حکمران ملے ان لوگوں کی پالیسیز کی وجہ سے اور ہماری حکومتوں نے ان کی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے آئی ٹی سیکٹر ایسا ایسا پیچھے چلا گیا. آج انڈیا دیکھیں آئی ٹی سیکٹر میں لیڈ کر رہا ہے پوری دنیا کے اندر. آپ جتنی دنیا کی بڑی کمپنیز ہیں ان کے دیکھیں سی او انڈین آپ کو نظر آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کمیٹڈ ہو کے انڈسٹریل سیکٹر اور آئی ٹی سیکٹر اس کے اوپر توجہ دی، اور وہ اکانومی میں ہم سے بہت آگے نکل گیا، اور اب ہم سے وہ 3 گنا آگے اس کی کرنسی مضبوط ہو چکی ہے. جب معاشی طور پر آپ کمزور ہوتے ہیں تب آپ کو اس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر ہم معاشی طور پر مضبوط ہوں، انڈیا کی جرت نہیں ہے کہ ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکیں. شاہ صاحب لاسٹ منٹ ہے، کس طرح سے کنکلوڈ کریں گے آپ اس کو؟ دیکھیں میں تو بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ آئی ٹی وہ سیکٹر ہے کہ وہ کم انویسٹمنٹ کے ساتھ کم وقت کے اندر آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سر. پاکستان کے لیے سنہری موقع ہے کہ اپنی انویسٹمنٹ کو وہ آئی ٹی کی طرف موڑ دے، اپنی ترجیحات میں آئی ٹی کو پہلے لیول سطح پہ لے آئے. پاکستان کے نوجوان جو ہیں وہ بڑے ٹیلنٹڈ ہیں اور وہ دکھا رہے ہیں دنیا میں بھی کام کر رہے ہیں. سو پاکستان اس کے ذریعے ترقی کر سکتا ہے. اور بات چوہدری صاحب کی بالکل درست ہے کہ آپ جب تک معاشی طور پر مضبوط نہیں ہوں گے تب تک جو ہے نا آپ انڈیا کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. انڈیا کا مقابلہ کرنا ہے تو معاشی طور پر آپ کو اس سے آگے جانا ہوگا. ٹھیک ہے جی، ہمیں اپنی پرائرٹیز کو چینج کرنا پڑے گا اور اپنی نوجوانوں ترقی پہنچانے کے لیے ہمیں اپنی پالیسیز کو لانگ ٹرم بھی کرنا پڑے گا. یہاں پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چلتا ہے. اپنی میزبان فائزہ بخاری کو، میرے معزز پینل کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.